अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में लाहौर फिर से जो सियासी गहमा गहमी है उसका मरकज़ बन गया है। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी लाहौर में मौजूद हैं चौधरी शुजात हुसैन से। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात भी होनी है। ये मुलाकात क्या रंग लाएगी? क्या कोई इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग मुस्तकबिल में जाते दिखाई देंगे, या ये कोई मामूल की मुलाकात है? दूसरी जानिब जो जहांगीर तरीन हैं वो भी पूरी तरह एक्टिव हैं, लोगों से वो भी मुलाकातें कर रहे हैं और दिन ब दिन उनका जो ग्रुप है उसके साइज़ में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास भी लाहौर में हैं। चौधरी शुजात से उनकी मुलाकात हुई है। वो भी दावा करते हैं कि उनके पास भी एक ग्रुप मौजूद है। साथ ही साथ आज एक और ग्रुप सामने आया जो बज़ाहिर लगता है कि ये सबसे जानदार ग्रुप होगा पीटीआई छोड़ने वालों में से। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और जो महमूद मौलवी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो दी कि पाकिस्तान को आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। अब ये मुलाकात क्या वो शाह महमूद कुरैशी को कन्विंस कर पाए हैं? ये जो साबिक़ रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनका मुस्तकबिल क्या है? ये किस सूरत में अब सियासत करेंगे? इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में मुफस्सल बात करेंगे। पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हैं कि बजट जो है वो अब IMF को दिखाकर ही पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ जो वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना हैं उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया है कि कहा कि जो IMF चीफ़ हैं, मिशन चीफ़ हैं, उनका बयान मुल्क की मामलात में मदाखलत है और ये भी कहा कि IMF को पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये बयान वो क्यों दे रही हैं, मुआशी हालात क्या हैं, आम लोगों के हालात क्या हैं, इस पर भी डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, फवाद चौधरी साहब ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को छोड़ा था तो कहा था मैं सियासत से वक्फ़ा करूँगा और कर रहा हूँ। ऐसे ही और बहुत से लोग थे। ये बहुत कलील वक्फ़ा नहीं हो गया, मतलब बहुत थोड़े टाइम का? सियासतदान के लिए एक हफ़्ता जो है वो बहुत बड़ा होता है। हफ़्ता तो उनने एक हफ़्ता तो गुजार लिया ना, वक्फ़ा कर लिया, बस काफ़ी है। और हफ्ते के बाद पूरा हफ्ता गुजारने के बाद अगर वो सियासी एक्टिविटी का कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल है मुनासिब बात है। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ वो अडियाला जेल का वो जो कमरा है ना, बड़ा सा खुला सा, अगर ये वहाँ बैठे हैं जो आम तौर पर इस तरह के जो सियासी लोग होते हैं जब अडियाला में होते हैं तो जो जेल सुप्रिटेंडेंट होता है वो ये सहूलत फराहम करता है कि आप यहाँ बैठें और फिर जो उनके मिलने वाले हैं, मुलाकाती हैं, वहाँ बैठते हैं। वो एक अच्छा बड़ा कमरा है, भारत जेल का कमरा है, ड्राइंग रूम कह लीजिए। लेकिन एक मुझे याद आ रहा है कि इसी कमरे में किस रहनुमा से उनसे मुलाकात? हाँ, इस कमरे में एक वक्त में दरबार सजा था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, और गिलानी साहब जो थे वो परवेज़ मुशर्रफ के उस वक्त के फ़ौजी आमिर के कैदी थे और दबाव ये था कि आप छोड़ दें। बल्कि एक दफ़ा तो मुझे याद है कि बाकायदा ख़बरें छप गईं कि गिलानी साहब जो हैं वो रिहा हो रहे हैं, उनकी ज़मानत होने लगी है किसी मुआहदे के तहत। और उसकी वजह यही नज़र आ रही थी। मैं उनको मिला वहाँ तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी सुन रहा हूँ लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये रिहाई हो पाएगी, और फिर वो नहीं हुई क्योंकि वो वफ़ादारी उन्होंने तब्दील नहीं की। तो अगर ये उसी कमरे में हो रही है तो फिर देखना ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का रद्द क्या है। जावेद हाशमी साहब भी उसी में बैठते थे, वहाँ वो बैठा करते थे। लेकिन वो तो जब इतनी बड़ी सज़ा भुगतने के बाद मुकदमे बगावत था जी, वापस आए तो वो नवाज शरीफ साहब के उतना करीब नहीं हुए, बल्कि जब वजारत बनी 2008 में तो वो काबीना का हिस्सा भी नहीं थे जी। कहा तो उन्होंने ये कि मैं परवेज़ मुशर्रफ की सदारत में काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरी इत्तला ये थी उस वक्त भी और आज भी मैं इस पर कायम हूँ कि उन्हें उस वजारत का काबीना का हिस्सा बनाया ही नहीं गया था। और उन्होंने फेज़ 7 के लिए ये बात कह दी कि जी मुझे नहीं, मैं तैयार नहीं था इसके लिए। अच्छा मुझे याद आ रहा है एक थी लीग ऑफ नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा से पहले जी,
وہ بنی تھی کچھ عرصہ چلی، پھر وہ ختم ہو گئی اور یہ اقوام متحدہ وجود میں آئی. تو جب وہ بنی پہلی جنگ عظیم کے بعد، تو علامہ اقبال نے ایک اس پہ شعر کہا تھا، فارسی کا ہے، کہا تھا کہ من عظیم بیش نہ دانم کہ کفن دزدے چند، من عظیم بیش نہ دانم کہ کفن دزدے چند، بہر تقسیم قبور انجمن ساختہ اند. تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں، فارسی لوگ سمجھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، وہ سمجھ لیں گے خود بخود. تو یہ جو یعنی یہ موقع پرستوں کی بات کی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، مال غنیمت بٹ رہا ہے کہ اگر عمران خان پر نااہل ہوتا ہے اور پی ٹی آئی پر پابندی لگتی ہے یا پی ٹی آئی کو سکڑا جاتا ہے تو کس کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا. زرداری صاحب کو کتنا حصہ ملے گا، جہانگیر ترین صاحب کتنا حصہ لے کے جائیں گے، باقی ماندہ پارٹی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب اس میں رہیں گے یا وہ بھی، اور وہ فواد چودھری صاحب اور ان کے مل کر اپنا حصہ وصول کرتے ہیں. لیکن دلچسپ بات ہے کہ اس سارے منظرنامے میں مسلم لیگ نون نظر نہیں آ رہی. اب ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، شاہ صاحب کا ذکر کیا ہے، میں ویسے سوچ رہا تھا مجھے کہ کامنالٹیز بڑی ہیں، گیلانی صاحب، ہاشمی صاحب، قریشی صاحب، تینوں مخدوم، تینوں ملتان سے، اور دو میں کامنالٹی ہے کہ سیاسی وفاداری نہیں بدلی. اب قریشی صاحب پہ ایک سوال ہے کہ آیا وہ اس روایت کو برقرار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. ارشاد صاحب، زرداری صاحب کا اور شجاعت صاحب کی بات اور یہ سارا جو لاہور میں ہلچل ہو رہی ہے، اس پہ ہم مفصل بات کرتے ہیں آگے چل کے. ہمیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان حافظ حمداللہ صاحب نے جوائن کر لیا ہے. حمداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حضور یہ بتائیے گا، یہ جو ساری پاکستان تحریک انصاف میں توڑ پھوڑ ہو گئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات کی ذمہ داری ہے وہ آپ پر ہی آ رہی ہے. میری مراد حالات جو ہیں وہ عوام کے حالات ہیں، مہنگائی ہے، بیڈ گورننس ہے. اس اتنی سیاسی ڈیولپمنٹ کے باوجود بھی لوگ شکوہ کنا ہیں حکومت سے کہ ان کے حالات نہیں سدھر رہے، ان کے دن نہیں بہتر ہو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دو حکومتیں اس 5 سال میں 22 کروڑ یا 24 کروڑ عوام کے سامنے. پونے 4 سال یا 3.5 سال عمران خان کی حکومت تھی، 1 سال کچھ اوپر یعنی 13-14 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت اور حکمران اتحاد ہے. اور اگر ان دونوں کو آپ سامنے رکھیں تو 3.5 پونے 4 سال میں اور اس سے پہلے جو معاشی حالت تھی، جو سیاسی حالت تھی، اور آپ کی جغرافیے کی جو صورتحال تھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی، امن و امان کی صورتحال تھی، دہشت گردی اور شدت پسندی کی صورتحال تھی. میرے خیال میں 25 جولائی 2018 سے پہلے صورتحال بہتر تھی اس صورتحال سے جو عمران خان کی 3.5 سال کی حکومت میں تھی. اس کا ذمہ دار پر کون تھا؟ جو 3.5 سال عمران خان میں حکومت کی، معاشی طور پر ملک غیر مستحکم ہوا، سیاسی طور پر غیر مستحکم ہوا، کشمیر ہاتھ سے نکل گیا، اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کیا، سی پیک پر کام روک دیا گیا، یہ تمام چیزیں، اور پاکستان پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہوا. تو سیاسی معاشی طور پر ملک غیر مستحکم ہوا. اور جو نعرہ ہمارا تھا 25 جولائی 18 کا، اس سے ہماری بات کی تائید ہو گئی. باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے عمران خان کو حکومت دی، لیکن ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ بہتری آئے گی معاشی طور پر اور دنیا میں پاکستان ایک روشن نام پیدا کرے گا. لیکن یہ تو اور ابتری آئی، تباہی آئی، اس حکومت نے تباہی و بربادی مچا دی. اس لیے ابھی جو 11 یا 14 مہینے کی حکومت ہے، یہ وہی صورتحال ہے جو ہمیں ورثے میں ملا ہے. بے شک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر حکومت اپنی ناکامی کو ماضی کی حکومتوں پر ڈالنا چاہتے ہیں، بات یہ نہیں ہے. اگر IMF کے معاہدے کو آپ دیکھیں، یہ معاہدہ موجودہ حکومت نے نہیں کی، گزشتہ حکومت نے کی. اسی معاہدے کے نتیجے میں آج ہم معاشی تباہی کا سامنا ہے ہمیں، اور مہنگائی کا سامنا ہے ہمیں. اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور ایک حقیقت ہے.
ہم وہ حکومت نہیں ہے جو ماضی کی حکومت پی ٹی آئی کی تھی کہ وہ عوام کی مذاق اڑا رہے تھے. کبھی کہتے تھے اگر ٹماٹر مہنگی ہے تو دہی استعمال کرے, کبھی کہتے تھے کہ 2 وقت روٹی کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھایا کرے, کبھی کہتے تھے کہ 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھایا کرے, کبھی کہتے تھے کہ چینی حساب اور گنتی اور حساب کے مطابق آپ استعمال کیا کرے. پھر آپ سانحہ 9 مئی کو بل سامنے رکھے. سانحہ 9 مئی میں باقاعدہ عمران خان اور ان کی ٹائیگر فورس پی ٹی آئی کے نام سے فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہوا, قومی املاک پہ حملہ آور ہوا, ریاستی علامات پہ حملہ آور ہوا اور قائد اعظم ہاؤس پہ حملہ آور ہوا. بیک وقت انہوں نے ریاست اور ریاسی تنصیبات, فوج اور عوام پر حملہ کیا, جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی کچھ کیا جو انہوں نے جو زیارت ریزیڈنسی پر لوگوں نے کیا. ادھر تو ہم نے حملہ آور کو دہشت گرد کہا, حملے کو دہشت گردی کہا, اور پاٹھا میں, وزیرستان میں, سوات میں ٹی ٹی پی جو کچھ کرتا رہا, یا کھامرا ایئر بیس پر کیا, یا جی ایچ کیو میں کیا, یا میران ایئر بیس پہ کیا, وہ تو دہشت گردی تھی, وہ لوگ بھی دہشت گرد تھے. لیکن جب عمران خان نے جو کچھ کر کے دکھایا, ان کے پارٹی نے دکھایا, ان کی شہ پر, ان کی ہدایات پر, کہتے ہیں یہ تو سیاسی احتجاج ہے, یہ تو ایک زندہ آباد اور مرد آباد تھی. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ فرق کرنا ہوگا. یا تو یہ کہہ دے, ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, باقی آپ سوال کریں. یا تو یہ کہہ دے کہ اگر بلوچستان میں جناح ہاؤس پہ حملہ ہوتا ہے, اگر وہ پٹھان اور بلوچ ہو تو وہ دہشت گرد ہے. اگر لاہور میں جناح ہاؤس پہ حملہ ہوتا ہے ریاستی تنصیبات پر اور علامات پر, یہاں یہ دہشت گرد نہیں ہے, نہ یہ دہشت گردی ہے, یہ سیاسی احتجاج ہے. کیوں؟ یہ پنجاب کے رہنے والا ہے. پھر ڈائریکٹ یہ کہہ دے کہ پاکستان نام ہے پنجاب کا, جو پشتون اور بلوچ ہے وہ پاکستانی نہیں ہے. نہیں آپ صاحب, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو تقسیم کوئی کر ہی نہیں رہا کہ یہ پنجاب کا یا بلوچ کا ہے. دیکھیں ان کی پارٹی, اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مذمت بھی کر رہے ہیں, چھوڑ بھی رہے ہیں, اور اس وقت آپ فاتح ہیں. وہ عمران خان صاحب ایک لحاظ سے آپ نے ان کو تنہا بالکل کر دیا ہے. ایشو یہ ہے کہ اس سب کے باوجود عوام یہ کیوں نہیں مان رہے کہ یہ سارا کیا دھرا جو ہے معاشی میدان میں وہ عمران خان کا ہے, اور پی ڈی ایم سارا بوجھ عمران خان کا بانٹ رہی ہے. کیونکہ یہاں جو الیکشن ہوئے ماضی میں, اس میں بھی پتہ چلا کہ عمران خان کو لوگ جو ہے وہ ووٹ دے رہے ہیں, آپ کے لوگوں کو ووٹ نہیں دے رہے. جب سروے ہوئے تو اس میں بھی پتہ چلا کہ لوگ آپ کا نقطہ نظر قبول نہیں کر رہے, اس کا قبول کر رہے ہیں. تو یہ 9 مئی کا واقعہ اپنی جگہ پہ, لیکن 9 مئی کے بعد تو اب وہ تنہا ہو گیا ہے. تو اب بہتری کی کوئی امید ہونی چاہیے. اب تو آپ سے بجٹ نہیں بن رہا. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی آپ بجٹ ہمیں دکھائیں, ہم دیکھیں گے کہ جی یہ بجٹ ہماری مرضی کا ہے. اور آئی ایم ایف کی مرضی کا جو بجٹ ہوگا وہ عوام کے لیے ریلیف تو نہیں ہوگا, تکلیف کا باعث بنے گا. دیکھیں عارف صاحب, سوال بہت لمبی ہے آپ کی, اور سوال میں ایک سوال نہیں ہے, سوال میں سوالات ہیں آپ کی. جی بالکل. یہ ایک سوال نہیں تھا جو آپ نے کیا. پہلی بات آپ نے فاتح اور مفتوح کی. پی ڈی ایم فاتح نہیں ہے, نہ پی ڈی ایم کسی کو فتح کرنے کے لیے آئی ہے, نہ وہ حکومت کسی کو فتح کرنے کے لیے تکدو کر رہی ہے. فاتح اور کوشش عمران خان کر رہے تھے کہ وہ فاتح ہو جائے اور ریاست کو مفتوح کرے, اور ریاست پہ حملہ آورتا. تو لہٰذا ادھر لڑائی عمران خان کی پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے, اور عمران خان کی لڑائی 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں ہے, اور عمران خان کی لڑائی مہنگائی کے خلاف نہیں تھی. عمران خان کی لڑائی کرسی کے حصول کے لیے تھی, اور جو کرسی ان سے لی گئی اس کی ناراضگی, اس کا ریئیکشن انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے ذریعے, کارکنوں کے ذریعے, اپنے قیادت اور رہنماؤں کے ذریعے ان کی منصوبے کے تحت حملہ آور ہوئے ریاست پر. جب ریاست پہ حملہ آور ہوئے تو لڑائی نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی, نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوئی, بلکہ باقاعدہ براہ راست وہ لڑ پڑے ریاست کے ساتھ. اب لڑائی ریاست کے ساتھ ہے. ریاستی ادارے, عدالت ہو یا حکومت یا پارلیمنٹ ہو, یہ ریاست کے پشت پر کڑی ہے, پاکستان کے پشت پر کڑی ہے. اب عوام نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا عمران خان کے ساتھ ہے. ایک تو یہ میں جواب دے دوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی سے لوگ ادھر ادھر گئے. یہ پارٹی سے جو لوگ ادھر ادھر گئے, یہ میں نے نہیں کہا, اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں دباؤ کی وجہ سے جا رہا ہوں, کسی نے یہ نہیں کہا. یہ سارے وہ لوگ تھے
جس کو پاکستان کی سیاسی زبان میں اور اصطلاح میں اس کو سیاسی لوٹے کہا جاتا ہے، ہر ایک نے چار پانچ پارٹیاں تبدیل کر کے آج کسی اور سیاسی گونسلے کو ڈھونڈ رہے. یہ سارے سیاسی موسمی پرندے 2-3 تپڑ مار کے یا نہ مار کے ان کی اپنی جرائم کی لمبی فہرست ان کا پیچھا کر رہا ہے، لہٰذا وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. کوئی دباؤ اس پر نہیں ہے. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، یہ الیکشن حافظ صاحب سوال یہ ہے، حافظ صاحب پر دیکھیں گے کہ عوام کس کے حافظ صاحب ایک ضمنی سوال لے لیں، ساتھ الیکشن پر چھوڑ دیں. حافظ صاحب اس میں پیپلز پارٹی میں یہ لوگ جا رہے ہیں، کوئی نئے گروپ بن رہے ہیں، کچھ کو نون لیگ بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے، کیا جے یو آئی بھی ان میں سے کسی کو ایکسیپٹ کرے گی جن کو آپ لوٹا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات اصولی طور پر بات کروں اور میں نے بیان بھی دیا ہے، اگرچہ میری ذاتی رائے ہے، پی ڈی ایم کی رائے شاید نہیں ہے، ان کی باقاعدہ، کیونکہ پی ڈی ایم کی اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آج پی ٹی آئی سے جا رہے ہیں، ابھی گونسلے ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کوئی مسلم لیگ نون کی طرف جا رہے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی جے یو آئی میں ٹھکانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اپنے دروازے ان پر بند کریں، ان کو چھوڑیے، اور جس حلقے سے یہ انتخابات لڑتے ہیں پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد اکٹھے ہو کے ان کے خلاف الیکشن لڑے تاکہ یہ آئندہ پارلیمنٹ کا دروازہ بھی نہ دیکھ سکے. میری رائے تو یہ ہے کیا جمہوری لوگ ہے نہیں. پی ڈی ایم کے انتخابی اتحاد کی تجویز ہے؟ یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر آپ مطالبہ کریں گے سب جماعتوں سے؟ بالکل اگر پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوتی ہے میں کہوں گا ان کو، آج بھی میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ جو دیگر پارٹیوں سے لا کے یا خود آ کے پی ٹی آئی میں بھرتی ہوئے اس مقصد کے لیے کہ پی ٹی آئی کو اقتدار تک پہنچا دے، آج واپس چلے گئے یہ لوگ دیگر پارٹیوں میں جا رہے ہیں. یہی لوگ کل پارلیمنٹ میں ہوں گے، یہی لوگ مشیر اور وزیر بنیں گے. کیوں بھائی؟ لہٰذا اگر آپ نے سیاست کو مضبوط کرنا ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، تو ان لوٹوں سے ان کو کہو کہ الوداع. صحیح. جاؤ، کوئی پکوڑے بیچتے ہیں، پاپڑ بیچتے ہیں، جو بھی کام آپ کرتے ہیں آپ کو مبارک ہو، سیاست کے دروازے اور پارٹیوں کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں. آج کل حافظ صاحب قانون سازی بہت زیادہ ہو رہی ہے، بڑی ایکٹیو ہے پارلیمنٹ. ایک قانون کسی دور میں یہ تجویز آئی تھی کہ جو شخص ایک پارٹی کو چھوڑتا ہے اگلے 5 سال تک دوسری پارٹی نہ جوائن کر سکے، نہ الیکشن لڑ سکے. ایسی کوئی تجویز آپ کیوں پیش نہیں کرتے اور قانون سازی کیوں نہیں کرتے کہ بے ضمیر اور لوٹے جو ہیں فارغ؟ ارشاد عارف صاحب ارشاد صاحب آپ کی بات سے 100% نہیں 1000% میں اتفاق کرتا ہوں. اچھا. اگر میری رائے ہو، اگر میری رائے ہو یا میری رائے پر فیصلہ ہو، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے جس کا نہ کوئی سیاسی ایمان ہے، نہ کوئی سیاسی قبلہ ہے اور نہ کوئی سیاسی دین ہے، نہ کوئی نظریہ ہے ان کا، نہ کوئی جمہوریت ہے ان کا، یہ صرف اپنے مفادات کے لیے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. یہ جہاں بھی مفادات ملتے ہیں وہاں چھانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. قانون سازی کے ذریعے ہو، جو بھی طریقہ ہو، لہٰذا ان کو سیاست میں ان پارٹیوں کو یہ ہونا چاہیے کہ ان کا راستہ بند ہونی چاہیے. صحیح ہے. اچھا اب حافظ صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہم بجٹ کی پہلے بھی بات کر رہے تھے، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بجٹ تجاویز ہمیں بتائیں گے، بجٹ ہمیں بتا کے آپ لائیں گے تبھی پیکیج آئے گا. دوسری جانب اب آپ نے الیکشن میں بھی جانا ہے، آپ لوگوں کو ریلیف بھی نہیں دے پا رہے ہیں. کیا محض ہمیں یہ لگتا ہے جب آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں حکومت یا پی ڈی ایم کے ترجمانوں سے، وہ بجائے اس کے کہ کوئی اقدامات کریں وہ عمران خان کی خامیوں پہ ہی اکتفا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے اگلے الیکشن میں کام چل جائے گا؟ دیکھیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں بالکل یقین ہے کہ ہم نے یہ حکومت قبول کر کے ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. ہمارے سامنے 2 ہی راستے تھے. ایک یہ کہ ہم ریاست کو بچائیں گے، پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچائیں گے، ہم عوام کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں.
لیکن یہ اس وقت جب پاکستان اور یہ گر 24 کروڑ عوام کا یہ جو گھرانہ ہے، یہ اس کو ہم کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں. ایک یہ راستہ تھا. دوسرا راستہ ہمارے لیے اپنے سیاست کے بچانے کا تھا، جیسے عمران خان نے اپنی سیاست کو بچایا اور ریاست کو ڈبو دیا IMF کا معاہدہ کر کے اور پھر IMF کے معاہدے سے انحراف کر کے. یہ راستہ ہمیں بھی آتا تھا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان 24 کروڑ عوام کا مشترکہ گھر ہے. جب پاکستان ہو تو ہماری سیاست چلے گی، ریاست ہو تو جمہوریت ہوگی، پارلیمنٹ ہوگی، حکومت ہوگی. لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہماری سیاست ہماری اقتدار اور حکومت جائے باڑ میں. مستقبل میں ہمیں ووٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، لیکن ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے وہ ہم ادا کریں گے. آگے جو بجٹ آتا ہے اگر اس میں ہم عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ کیوں نہیں طے پا رہا؟ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ریاست پہ اعتماد ہی نہیں کر رہا عمران خان کی وجہ سے. کہ آپ کیسی ریاست ہے کہ ایک دفعہ معاہدہ کیا تم نے، پھر تم نے اس معاہدے سے انحراف کیا، لہذا تمام شرائط پوری کر لے. ہم نے تمام شرائط پھر بھی پوری کر لی، لیکن آپ کی شنید میں ہو کہ آج وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نعرے کے اور اس موقف کے آڑ میں وہ عمران خان کا تحفظ چاہتے ہیں. یہ ہمارے سیاسی معاملات میں، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. حافظ صاحب IMF تو یہ کہہ رہا ہے کہ نومبر میں جو 9th ریویو ہونا تھا اس کی خلاف ورزی جناب اسحاق ڈار صاحب نے کی، اور اب جو ان کا بیان آیا وہ تو یہ ہے کہ ملک میں استحکام لائیں، الیکشن کرائیں، قانون اور آئین کے مطابق آگے چلیں. تو وہ عمران خان کی حمایت تو نہیں کر رہے، وہ تو آپ پر اس کا الزام لگا رہے ہیں کہ نہ آپ قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کر رہے ہیں اور نہ ان شرائط پر عمل کر رہے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب نے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے مانی تھی. دیکھیں بات یہ، ایک تو IMF کو یہ حق نہیں ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام لیے آئے. پاکستان میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، پاکستان میں آئین کی بالادستی نہیں ہے. یہ ہمیں IMF نہیں بتا سکتا. اب سوال یہ ہے، یہ کہنا چاہیے تھا IMF کو کہ عمران خان پاکستان کی سیاسی عدم استحکام کا بنیادی محور اور بنیادی نقطہ ہے، اور معاشی عدم استحکام کی بنیادی وجہ بھی عمران خان اور ان کی حکومت تھی. اور آج بھی عمران خان کی اپوزیشن اور ان کی شدت پسندی وہ دہشت گردی ہے. لہذا مل کے ان کا سدباب کرے. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا جیسے بین الاقوامی سطح پہ دہشت گردی کے خلاف وہ دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خلاف ایک صف میں کھڑے تھے، تو آج بھی پاکستان کے ساتھ اسی قسم کی موقف اپناتے ہوئے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے IMF. لیکن آج وہ ہمیں انکے دکھا رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے. بھائی ریاست کو چیلنج کیا گیا ہے، ریاست پہ حملہ ہو چکا ہے، ریاستی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے، قومی املاک پہ حملہ ہوا ہے. سیاسی عدم استحکام اسی عمران خان کی وجہ سے ہے. لہٰذا ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام بھی ہو اور معاشی استحکام بھی ہو. کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ باہر سے بیٹھ کے ہمارے معاملات میں مداخلت کریں. جی ٹھیک، بہت شکریہ. حافظ عبداللہ سلمان PDM ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ لاہور کے ڈیولپمنٹس پہ بھی بات کریں گے اور معیشت سے متعلق بات کریں گے. یہ بجٹ کیسا ہوگا، اس بجٹ میں حکومت کے پاس کوشن کتنا ہے، اور IMF کی منشا کیا 100% چلے گی یا کچھ مارجن ہوگا شہباز شریف صاحب کی حکومت اور کابینہ کے پاس. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. آج شاہ محمود قریشی سے اڈیالہ جیل میں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ PTI چھوڑنے والوں کی بات کسی حد تک انہوں نے مان لی ہے یا وہ کنونس ہو رہے ہیں، اور اس طرح شاہ محمود قریشی بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے، تقریباً 10 منٹ پہلے، شاہ محمود قریشی کے جو صاحبزادے ہیں زین قریشی، انہوں نے شاہ محمود قریشی کا جو آفیشیل سوشل میڈیا پیج ہے
اس پہ ایک پیغام جاری کیا ہے، اور اس پیغام میں وہ کہتے ہیں کہ آج اڈیالہ جیل میں تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں سے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات پر میڈیا میں جو تاثر دیا جا رہا ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ مخدوم صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں اور پی ٹی آئی ایک نظریے کا نام ہے، ہم تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے آج تک صرف اصولوں اور خدمت کی سیاست کی، نہ کوئی عہدہ نہ کوئی لالچ شاہ صاحب کو خرید سکتی ہے۔ کل بھی عمران خان کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں۔ ارشاد صاحب، یہ ذہن قریشی صاحب کا پیغام آ چکا ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی، پاکستان میں جو سیاست ہے اس کی ایک تاریخ میں رہی ہے۔ مزمل اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، معاشی تجزیہ کار ہیں، ترجمان بھی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے دوران، حکومت کے۔ مزمل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ مزمل صاحب، ہم اس الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف اگر اس کی بات نہیں مانتے تو پھر حکومت کے حامی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خدشہ ہے، اور اگر آئی ایم ایف کی بات مان کے بجٹ دے دی جاتی ہے تو پھر بھی کوئی راستہ ہے ان حالات میں کہ پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے، کوئی تنخواہیں بڑھ سکیں، کوئی ٹیکسز کم ہو سکیں؟ دیکھیں، ابھی تو ریلیف کی تو بات منہ سے نکالنے والا بھی جو ہے نا کام نہ کرے، کیونکہ یہ ریلیف کھیلتے کھیلتے جو ہے یہ 15 سال میں باتیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں، اور اب جو ہے ملک اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ آپ کو دیوالیہ نہیں دینا تو پھر آپ باقاعدہ طور پہ اپنی درخواست ڈال دیں عالمی مالیاتی اداروں کو کہ آپ ہمارا قرضے کو ری شیڈیول کر دیں، یعنی کہ اس کو ری اسٹرکچر کر دیں یا ری پروفائل کر دیں یا ری شیڈیول کر دیں۔ تو یہ ریلیف والی بات تو دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو ہے کوئی حکومت نہیں دے سکتی، اگر وہ جو دے گی بجٹ میں اناؤنس کرے گی تو وہ دھوکہ دے گی، کیونکہ وہ صرف الیکشن کے لیے جو ہے ان کو وہ کرنا ہوگا، اور وہ اس سے اور مزید ہمارے مسائل جو ہیں بڑھ جائیں گے۔ اب آپ کو ایک عادت ہو گئی ہے 3 وقت سے 2 وقت کی روٹی کی، اب آپ جو ہے ہفتہ 2 ہفتہ جو ہے پھر 3 وقت کی کھلا کر پھر آپ جو ہے ان کو اسی جگہ پر لانا ہے، تو بہتر یہ کہ 2 وقت کی روٹی پہ ہی گزارا کروائیں، اور جو ہے سخت عمل درآمد کریں چیزوں پہ، اور جو غریب آدمی ہے اس کی مرہم پٹی کریں، اس کو جو ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں۔ تو لیکن ہماری یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح کوئی الیکشن گیم میں کھیل جائے، اور اسی لیے اب وہ آئی ایم ایف سے مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ آج ان کی جو اسٹیٹ منسٹر ہیں پاشا صاحبہ، انہوں نے جو ہے وہ کہہ بھی دیا ہے کہ جی انہوں نے تو بلکہ بڑا سخت بیان دے دیا کہ آئی ایم ایف کون ہوتا ہے ہمارے اندرونی معاملات پہ دخل اندازی کرنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹی ہو گئی ہے، کیونکہ 2-3 دن پہلے بھی میرے پاس ایک اطلاع آئی تھی حکومت کے ہی سرکل سے، کسی نے بولا تھا اسی منسٹری سے کہ ہم جو ہے ہمیں انسٹرکشن ہے کہ جولائی میں نئے پروگرام کی بات کیجیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے کہ قرضہ ری اسٹرکچر کریں، ورنہ یہ تاثر جائے گا کہ ہم نے دیوالیہ کرا دیا ملک کا۔ لیکن آج انہوں نے وہ اپنے بیان سے وہ دونوں باتیں کر ہی دی ایک طریقے سے۔ اچھا مزمل صاحب، یہ فرمائیں کہ حکومت ری شیڈیولنگ یا ری پروفائلنگ کی طرف کیوں نہیں جا رہی، کیوں نہیں مان لیتے کہ جی ہم اب ممکن نہیں ہے ہمارے لیے اس پروگرام کو جاری رکھنا، اور نیا ہمیں پروگرام بھی دیں، ری شیڈیولنگ بھی کریں، تاکہ ہم وجہ کیا ہے کہ یہ اس طرف جا نہیں رہے؟ کوئی انا کا مسئلہ ہے یا سیاسی کوئی مقاصد ہیں؟ سب وہ جو یہ کہتے تھے نا کہ ہم ریاست بچا رہے ہیں، سیاست ہم نے کھو دی اپنی، ایکچولی وہ کبھی بھی نہیں تھا، اس کا الٹا تھا، اپنی سیاست بچانے کے چکر میں ہے۔ اور اگر آج الیکشن کرا کے اگر یہ آج جیت جاتے ہیں تو یہ پہلے 3 دن میں بول دیں گے یہ بات، کیونکہ ان کو پتا ہمیں 5 سال تک کوئی نہیں ہلائے گا، اور شروع ہو جاؤ۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہے نا، یہ عالمی مالیاتی ادارے ایسے نہیں کہ آپ گئے اور درخواست دے دی اور وہ شروع ہو جائیں گے اس پہ، یہ ایک بڑا سخت پروگرام ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے سختیاں دیکھی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ سخت پروگرام ہوتا ہے، بہت اسٹرکٹ ڈسپلن ہوتا ہے اس میں، اور اس کے بعد جو ہے ہر آدمی جس نے آپ کو قرض دیے سب سے جا کے منوانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 4 لوگ کہہ دیں کہ آپ اپنا قرض تاخیر سے لے لیں، باقیوں کو آپ دے دیں، کیونکہ دوسرا کہتا ہے آپ میرے سے پھر کیوں کرا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک بہت اسٹرانگ حکومت چاہیے ہوگی آگے الیکشن کے بعد، جو عالمی مالیاتی ادارے جس پہ ٹرسٹ کر سکے، اور یہ پروسیجر بھی 6 مہینے سال چلتا ہے۔ اب سری لنکا پچھلے سال
کا دیوالیہ ہوا ہے, اب جا کے اس کی چیزیں ان لاک ہونا شروع ہوئی ہیں, ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی, اس کے جو لینڈر ہیں, یہ ساری چیزیں. تو جس دن یہ بات چیت شروع ہوگی اس سے بھی 6 مہینے سال لگ جائیں گے یہ تمام معاملات مکمل کرنے میں. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ریلیف کی تو بات منہ سے نکلنی بھی نہیں چاہیے, اور اگر جو نکالے گا یا دے گا اس بجٹ میں وہ دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو, ملک کو, قوم کو, سب کو. اچھا مزمل صاحب, یہ حکمران جماعت کے لوگ کہتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی کہتے ہیں کہ 98 میں جب ہم نے ایٹمی تجربات کیے تھے اس وقت ہمارے ریزرو کچھ 600 ملین رہ گئے تھے اور پابندیاں بھی لگ گئی تھیں, اس کے باوجود بھی ہم ڈیفالٹ نہیں کیا ہم نے, اور ہم اس سے بآسانی نکل کے پھر اس کے بعد ری شیڈولنگ بھی پیرس کلب سے بھی ہوگی, دوسرے ہر جگہ سے بھی ہوگی, تو اب بھی اس سے نکل جائیں گے. تو یہ اس اعتماد کی بنیاد کیا ہے؟ کیا واقعی IMF کا یہ جو پروگرام نہیں ملتا یا اگلا نہیں ہوتا تو پھر بھی دوست ممالک کے سہارے ہم اس بحران سے, معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر یہ اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا, تو وہ پھر زمینی حقائق نہ دنیا سے آ گئے, نہ وہ پاکستان کی معاشی زمینی حقائق سے آ گئے, اور وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اور یہ کون سا نکل گئے تھے, یہ تو دھماکے کر کے ملک سے باہر چلے گئے تھے سارے. انہوں نے کون سا ملک سنبھال لیا تھا؟ وہ تو پھر مشرف صاحب آئے, آپ تو خود مطلب صحافی ہم تو اس وقت پڑھتے تھے, وہ تو پھر مشرف صاحب کو بھی 2001 تک جو ہے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. پھر ایک 9/11 ہو گیا پاکستان کے لیے, اس میں یہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہوئی, پیرس ری شیڈیول ہوا, یہ سارا کچھ ری شیڈیولنگ تو ہوئی تھی. اور اس وقت کے جو ہمارے معاشی جو مسائل کی ادائیگیاں تھیں نا, اس وقت ہماری ادائیگی اپنے کھانے پینے تک محدود تھی. جی ٹھیک ہے. اچھا مزمل صاحب آپ سے قطع معافی, آپ ساتھ ہی رہیے گا, آپ سے ہم بات کریں گے اور اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے, لیکن جو ابھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ ذرا ہم بات کریں گے. محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف انہوں نے چھوڑ دی ہے, آج اڈیالہ جیل گئے, شاہ محمود قریشی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے. مولوی صاحب کس ایجنڈے کے تحت آپ قریشی صاحب سے ملے, آپ کی کیا گفتگو ہوئی ان سے؟ یہ ایجنڈا تو میں کہوں گا کہ دیکھیں مشاورتیں ہوتی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عامر کیانی اور فواد چودھری اور عمران اسماعیل کے پرانے دوست ہیں, تو ان سے ملاقات کرنے کی بہت ساری چیزوں کے اور ایشوز کے اوپر بات ہوئی, مگر کوئی بھی چیز ابھی کنکریٹ نہیں ہوئی ہے. مشاورت ہوئی ہے, بہت سے ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے, اور میرے خیال سے اس کے اوپر جو ہے ایک نارمل ڈسکشن رہا ہے. آپ کو پتا ایک پولیٹیکل لوگ جب ملتے ہیں تو پولیٹکس پہ ہی بات ہوگی نا, تو اس کے اوپر بات ہوئی ہے, اور میرے خیال سے اس کے آؤٹ کم جو ہے کچھ دن کے بعد بیسکلی میرے خیال سے شاہ صاحب جب باہر آئیں گے تو اس کے بعد ہی کچھ میں آپ کو اس اسٹیٹمنٹ دے سکوں گا. اچھا اتنا تو بتا دیجئے کہ آپ ان کو زیادہ قائل کرنے میں کامیاب نظر آئے یا انہوں نے آپ کو زیادہ قائل کیا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحب کا نقطہ نظر ٹھیک ہے اور ہمیں قائل ہو جانا چاہیے جو کچھ وہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ایسے نہیں. دیکھیں میں بتاؤں, دونوں طرف باتیں ہوتی رہی ہیں, اور یہ نہ کوئی کسی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ہم فیکٹس اینڈ فیگرز پہ بات کر رہے تھے, مین ایشوز پہ بات کر رہے تھے. کیونکہ دیکھیں یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا جزیرہ نہیں ہے سری لنکا, 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. تو اس کو ہر چیز اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. لوگ جو ہے کافی پریشان ہے, مہنگائی سے, اکنامی کا ہے, بہت سارے ایشوز ہیں. اچھا محمود صاحب آپ نے کہا کہ مشاورت ہوئی ہے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں زین قریشی, انہوں نے کہا کہ جو تاثر میڈیا پہ دیا جا رہا ہے اس کی ہم تردید کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں, اس سے متعلق آپ کی کیا بات ہوئی, اور کیا آپ کو بھی یقین دہانی کروائی شاہ محمود قریشی نے؟ دیکھیں میں بالکل آپ کو جو کہہ رہا ہوں نا, میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ دیکھیں یہ پری میچور ہوگا, تو میں کسی قسم کی کمنٹ اس پہ نہیں کروں گا, کیونکہ یہ ہمارے طے ہوا ہے کہ کوئی کمنٹ میں نہیں کروں گا اس کے. صحیح. اچھا یہ تو فرمائیں, اتنی بات تو ضرور ہوئی ہوگی کہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ خان صاحب کے 1 سال کی تقریروں کا نتیجہ تھا, اور خان صاحب نے ہی ایسی فضا بنا دی تھی کہ 9 مئی کے اس کو تو شاہ محمود صاحب بھی کنڈم کرتے ہیں, اور اس وقت تو میرے خیال سے کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو کہ آج اس کو کنڈم نہیں کر رہا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. نہیں, کنڈم تو خان صاحب خود بھی کر رہے ہیں, لیکن ذمہ داری کا دیکھیں آج بھی میں کہتا ہوں, اور شاہ صاحب نے بھی کہا, میں آپ کو یہ بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس کے ذمہ وار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. فل اسٹاپ.
صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کے خیال میں کب تک شاہ صاحب باہر آ جائیں گے؟ 2 دن میں، 4 دن میں، 8 دن میں؟ آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ میرے خیال سے میں ابھی اس کے اوپر مطلب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں قانونی باتیں ہیں تو مجھے تو نہیں پتہ، مگر انشاءاللہ جلدی باہر آ جائیں گے. اچھا مولوی صاحب یہ بتائیے گا، جہانگیر ترین صاحب خاصے ایکٹیو ہیں، کیا ان کے گروپ سے بھی یہ جو آپ دوست ملے ہیں، آپ کے گروپ کی کوئی رابطہ ہوا، کوئی ملاقات ہوئی؟ نہیں بھیا، میری کوئی جہانگیر ترین صاحب سے نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ کوئی فون پہ بات ہوئی. پرویز خٹک صاحب سے؟ پرویز خٹک سے تو باتیں بہت سارے لوگوں کی ہوتی رہتی ہیں. ہمارے جو ہے فواد چودھری کی ہوئی ہے، اور کیا کہتے ہیں عامر کیانی کی ہوئی ہے. پرویز خٹک صاحب سے تو بات ہوتی ہے، مگر کم سے کم میری جہانگیر ترین صاحب سے کوئی بات نہیں. پرویز خٹک صاحب آپ کے ہم خیال ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو دیکھیے ہر آدمی اپنے لیے خود کہے گا نا. میں کسی کے لیے کہوں اور پھر اس میں نیگیٹو یا پازیٹیو آ جائے وہ زیب نہیں دیتا. اس لیے میں اس کے کچھ چیزوں کے اوپر دیکھیں میں کہوں گا میں اس وقت کمنٹ نہیں کروں، کیونکہ یہ کافی سینسیٹیو ایشو ہے اس وقت. تو یہ آپ کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت مسائل کی چونکہ ذمہ دار ہے تو ہمیں دوبارہ ایک پارٹی کے طور پر متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، عوام کی رہنمائی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا جی ٹھیک. بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کے بعد معیشت کے حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فواد چودھری نے اپنی پریس کانفرنس میں اسد قیصر صاحب کا نام بھی لیا تھا، اور اسد قیصر صاحب نے اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہہ دیا کہ میرا فواد چودھری سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کا ٹویٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی کانٹیکٹ ود فواد چودھری. جی اسد قیصر تردید کر دی انہوں نے. خیر ارشاد صاحب، مزمل صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. مزمل صاحب، گزشتہ سال جو رپورٹ آئی اس کے مطابق پاکستان میں جو شرح نمو تھی یا ترقی کی شرح تھی وہ 6% تھی. اس سال کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ 0.6% ہیں. اگر پچھلے سال کے فگر واقعتاً حقیقی تھے اور اتنا ڈکلائن، آلدو آپ کووڈ کی بھی بات کرتے ہیں، باقی باتیں بھی کرتے ہیں، کیا یہ واقعی ڈکلائن ہوا ہے اتنا اور وہ فگر واقعتاً حقیقی تھے؟ دیکھیں کل جو ہمارا تو جو 6% ہمارا جو جب حکومت ختم ہوئی تھی تو اسی حکومت نے اس کے اعداد و شمار جاری کیے تھے 5.97%. اب اسی کو بڑھا کر انہوں نے 6.1% کر دیا. حالانکہ جو رپورٹیں آ رہی تھی سے 4 دن 5 دن پہلے کہ یہ 6.5% تھا، لیکن وہ اس حکومت نے 6.1% اس لیے رکھا کیونکہ 2018 میں نون کی حکومت نے 6.1% گروتھ کی تھی، تو وہ اس سے زیادہ ہو جاتی تو پھر برا لگ جاتا. دوسری بات یہ کہ ابھی انہوں نے خود اعلان کر دیا ہے، نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو ادارہ شماریات کی ہے، کہ اس سال کی شرح نمو جو ہے 0.3% ہے. آپ میں سے اگر ایز اے معیشت کا طالب علم پوچھیں تو یہ 5% سے زیادہ منفی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ خود بول رہے ہیں کہ بڑی صنعت جو ہے 8% سے گری ہے، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی صنعت جس کا وہ نہیں ہوتا، سروے نہیں ہوتا، اس کو کہہ رہے ہیں 9% سے بڑھ گئی. خود کہہ رہے ہیں کہ زراعت جو ہے وہ منفی ہے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جانور لائف سٹاک ہے 4.5%، اس کا بھی سروے نہیں ہوتا. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ڈیزل کی کھپت 25% سے گر گئی، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ 5% سے بڑھ گئی. تو یہ اگر آپ صحیح جائزہ، یہ جب حکومت ختم ہو جائے گا اگلے سال جب صحیح نمبر آئیں گے، یہ 75 سال کی بدترین شرح نمو ہے، یہ 5% سے زیادہ منفی ہے. اور وہ حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کسی کاروباری، کسی دکاندار، کسی سے بھی آپ دیکھ لینا. یہ کوئی مطلب اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ابھی تک 1990 کی کاغذی کارروائیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. پلس آ جاتی ہے، سارا ڈیٹا آ جاتا ہے، لیکن ابھی بھی وہی جو ہے پرانے طریقہ کار کہ ہم کسی طریقے سے اپنی جان چھڑا لیں. چلے 0.3% بھی جس ملک کی آبادی 2.5% سے بڑھ رہی ہو، کیا قابل قبول ہے؟ اگر چلے انہوں نے اتنی بھی وہ کر لی تو اس میں کیا انہوں نے گدڑ سنگی کی. 5% کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہ شرح نمو ہونی چاہیے، اور اگلے سال کی بھی ابھی 3% کی بات کر رہے ہیں. اور بجٹ جو بنانے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بجٹ کس نے بنانا ہے. وہ 3-4 دن پہلے تک کہہ رہے تھے ہم IMF سے ڈسکس نہیں کریں گے، اب کہہ رہے ہیں IMF کو بھی دیں گے. ایک طرف PDM اپنا الگ بجٹ بنا رہی ہے، ایک طرف منسٹری آف فائنانس اپنا الگ بجٹ بنا رہی ہے. یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ بجٹ، وزیر اعظم نے الگ 7 کمیٹیاں بنا دی وزیر خزانہ کے علاوہ، جو وہ فیصلہ کریں گے. تو یہ بجٹ بھی بنے گا نہیں بنے گا، اور بنے گا تو کیسے بنے گا. دوسری طرف آپ دیکھیں
70% ملک کی آبادی کے 2 صوبے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 مہینے کا ہم بجٹ دیں گے. یہ کون سا بجٹ ہوتا ہے 4 مہینے کا؟ تو اس کی نہیں تو وہ مزمل صاحب وہ تو ایک آئینی مسئلہ ہے نا. وہ نگران حکومت تو 4 مہینے سے زیادہ کا بجٹ دے نہیں سکتی نا. وہ تو منتخب حکومت کا حق ہے 1 سال کا بجٹ دینا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی جو 4 مہینے کا بجٹ دے گی، اللہ خیر ہی کرے، اس سے کیا ہوگا. تو پھر آپ لوگ اس آسرے میں کیوں بیٹھے ہیں کہ ریلیف قوم یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیں ایک ماہر معیشت کے طور پر کہ پاکستان کے جو دوست ممالک، روایتی دوست ممالک ہیں، چین ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ہے، قطر ہے، وہ کیوں ہماری مدد کو نہیں آ رہے ہیں؟ اور خاص طور پر چین جو اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ چاہتا ہے، سیاسی اپنا بلاک بنانا چاہتا ہے، وہ پاکستان کو اس دلدل سے، معاشی دلدل سے کیوں نکال نہیں رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہر ملک کے لیے ایک پر پارٹی لمٹ ہوتی ہے نا. کوئی ان لمیٹڈ تو کوئی فنڈ نہیں دے سکتا نا. پاکستان کو اگلے سال کوئی 25 سے 30 ارب ڈالر چاہیے. اب چین 25 سے 30 ارب ڈالر اکیلا تو نہیں دے سکتا. آپ کو میں ایک فیکٹ بتا دیتا ہوں، فگر بتا دیتا ہوں. یہ 1 سال پرانا ہے لیکن بڑا ریلیونٹ ہے. 1 سال پہلے پچھلے 5 سالوں میں اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان میں 145 ارب ڈالر بھیجے تھے. اور اسی ٹائم پہ، اسی 5 سالوں میں IMF، چائنا، امریکہ اور سعودی عرب نے ملا کے 20 ارب ڈالر دیے تھے. تو مجھے بتائیں کہ آپ کتنی امید لگا سکتے ہیں؟ چین سے 3 ارب ڈالر، 2 ارب ڈالر، 4 ارب ڈالر، سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر، 2.5 ارب ڈالر، 3 ارب ڈالر. مسئلہ تو آپ نے خود حل کرنا ہے سر. 30 ارب، 25 ارب ڈالر کو تھوڑی اٹھا کے دے دے گا آپ کو. یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مطلب دنیا کے لیے جو ہے بڑا اہم ہے، بالکل اہم ہے، لیکن ہم نے اس کو غیر اہم کر دیا ہے. کیونکہ ہم وہی ریلیف وہ کہتے ہیں. سوال یہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب جیسے ملک نے اپنے ملک میں ٹیکس لاگو کر دیا اور وہ کسی کو چوری نہیں کرنے دیتا. جو چوری کرتا ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہم اپنے ٹیکس پیئر سے پیسہ لے رہے ہیں اور آپ اپنے ٹیکس پیئر کو چھوٹ دیتے ہیں. تو ہم آپ کو پیسے دے دیں کہ کوئی ہم نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا کہ آپ کی جو ہے پالیں. تو یہی بات جو میں پہلے کر رہا ہوں کہ جو یہ بولے گا کہ جی ہم ریلیف دے دیں گے، دھوکہ ہے. اب دنیا کہتی ہے تھک گئی ہے دے دے کے، ان کو فٹیگ ہو چکی بھی ہے. اور پھر آپ کے وزیر اعظم بھی خود کہتے ہیں کہ کتنی مانگے، بار بار مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اور وہ بھی جو ہے مطلب کتنا کرے. ابھی آپ دیکھیں یقین دہانی کرائی تھی سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر کی اور UAE نے 1 ارب ڈالر کی. یہ 2 مہینے سے یقین دہانی اور کہا تھا اسی مالی سال میں دے دیں گے. 30 جون میں 1 مہینہ رہ گیا آج، ابھی تک وہ یقین دہانی ہوئی ہے. پیسے کیوں نہیں اترے؟ سوال ہی نہیں کرتا کوئی. میں تو یہ حیران ہوں کہ اتنی جرت، مطلب یہ تو ایسے سوالات ہیں جو پوچھنے چاہیے کہ جی یہ کہاں ہیں پیسے، یہ آپ نے 1 سال میں کیا کیا. آپ کو پتہ ہے ایک چیز بتاؤں، کل منسٹری آف فائنانس کا وہ آیا ہے آؤٹ لک، ایکسپورٹ، ریمیٹنسز اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یہ 3 چیزوں میں ملا کے 8.5 ارب ڈالر کم آئے ہیں. 8.5 ارب ڈالر. کسی نے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی. 1 سال میں، 1 سال پہلے 8.5 یہی آ جاتے اگر تو آپ کو پیسے مانگنے کی ضرورت پڑتی. آپ کی بھی عزت ہوتی ہے. لوگ خود کہتے ہیں بھائی قرض لے لو، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، یہ واپس. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا مزمل صاحب، لاسٹ یہ بتائیے واٹ از دی وے فارورڈ؟ حل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آج آپ کی حکومت آ جائے یا ترین صاحب پھر سے وزیر خزانہ بن جائیں تو اس دلدل سے کیسے نکالیں گے؟ دیکھیں ابھی تو یہ دلدل جو ہے نا، یہ بیماری تو روزانہ کی بیسس میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اور پہلا تو دلدل یہ ہے کہ جی آپ نے پرسیپشن صحیح کرنا ہے، کانفیڈنس. ہمیشہ کوئی بھی چیز جب تک آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوگی آپ کا کام آگے نہیں چلے گا. تو آپ کو معیشت میں لوگوں کے اندر خود اعتمادی دینی ہوگی. دوسرا میں نے اب آپ کو کہہ دیا کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ از اے وے فارورڈ. یہ آپ کر دیں گے نا. ایک IMF کی اسٹڈی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جو وقت سے پہلے جو ممالک نے اس کو کیا ہے نا، وہ 12 مہینے میں درست ہو جاتی ہے. اور جو وقت گزرنے کے بعد کرتی ہے وہ ان کو صحیح ہے. ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا. مزمل صاحب ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. مزمل اسلم صاحب، ارشاد صاحب، آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.